बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये बेनकाब न्यूज़, मैं हूँ अदील मिर्ज़ा। लिए चलते हैं आपको इस्तांबुल, जहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान अमन मुज़ाकरात जारी रखने पर मुत्तफ़िक हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इस्तांबुल में जारी अमन मुज़ाकरात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं तुर्किया और कतर की सालसी में, और ये तकरीबन ख़त्म हो गए थे। जुमरात के दिन 2 दिन पहले ये मुज़ाकरात वाइंड अप हो गए थे। उसकी वजह ये थी कि जो बेसिक मुतालबा था पाकिस्तान का कि तालिबान रजीम जो काबुल हुकूमत है वो लगाम दे फितना उल ख़वारिज और फितना उल हिंदुस्तान को, लेकिन इस बात पर वो कायल तो थे, इस मुतालबे को जायज़ तो मानते थे, इस पर अमल करने की हामी भी भरते थे, लेकिन जब इन रिटर्न उनके सामने मुआहदा रखा जाता था उस पर दस्तखत करने से पहले वो काबुल राब्ता करते थे, और काबुल से जब उन्हें कोई वाज़े पैगाम ना मिलता, वाज़े कोई हदायत वहाँ से ना आती, क्योंकि काबुल का राब्ता आगे दिल्ली से था, राह के लोग काबुल में बैठे हुए थे, वो नहीं चाहते थे कि ये किसी तरीके से भी ये मुज़ाकरात कामयाब हों, लिहाजा ये मामला दस्तखतों पे आकर रुक जाता था। क्योंकि जो अफगान वफद वहाँ पे गया हुआ था उसने दस्तखत करने थे, तो ये कोई फार्मूला तय पाना था, क्योंकि वो दस्तखत नहीं करते थे, ज़ुबानी कलामी सारी बातें मानते थे, लेकिन इन रिटर्न दस्तावेज आकर बात फंस जाती थी। और यही वजह है कि पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़ से उठ गया था। लेकिन मेज़बान तुर्की का जो वफद है वहाँ पे जो सालसी करार है, उनकी अपील पर पाकिस्तान ने ये मुज़ाकरात सिर्फ इस शर्त पर जारी रखने की हामी भरी कि पहले इनसे ये मनवाएं कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, वहाँ पर दहशत गर्दों की पनाहगाहें हैं, ये जो काबुल हुकूमत है इनकी सहूलतकार है, पहले ये तस्लीम करें कि यहाँ पर दहशत गर्दी पनप रही है, उसको ख़त्म करने के लिए ये तामन करेंगे। अगर ये बात हमारी तस्लीम की जाती है तो फिर ही हम मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे, वरना ये एक हफ्ता ज़ाया हो गया है, मज़ीद हम कोई वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते। तो तुर्की ने अफगानिस्तान को भी और पाकिस्तान को भी राज़ी किया कि मुज़ाकरात जारी रखे जाएं, और एक मुश्तरका 4 नुकाती फार्मूला तय पाया। वो फार्मूला क्या है ये भी आगे चलकर आपको बताएंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर एक बड़ी ज़बरदस्त झड़प हुई है, जिसमें दर्जनों दहशतगर्द 4 कमांडरों समेत मारे गए हैं। उसमें एक आम कमांडर था, उसका नाम था कारी अमजद। ये कारी अमजद कौन था? कहा जा रहा है कि इसके मरने से टीटीपी की कमर टूट गई है। नूर वली की तो पहले ही आपको पता है कि पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में वो अफगानिस्तान में ही मारा गया था। अब ये उनके बाद कारी अमजद ये समझ लें कि आल एंड आल था टीटीपी का, और उसके साथ 3 कमांडर और थे। उन 4 कमांडरों समेत 2 दर्जन से जायद दहशतगर्द पाक अफगान सरहद पर एक झड़प के दौरान मारे गए हैं। ये कारी अमजद कौन है इसकी तफसील भी आपको बताएंगे, और अब तक ये जो मुज़ाकरात खींच के यहाँ तक लाए हैं कतर और तुर्की, वो इसमें क्या किरदार अदा करने जा रहे हैं, ये तमाम तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हमारी ये गुफ्तगू, हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। इस्तांबुल मुज़ाकरात में जो एलामिया जारी हुआ है उसकी तरफ जाने से पहले आपको ये बता दें कि पाक अफगान सरहद पर मारा जाने वाला कारी अमजद कौन था। ये नूर वली जो कि सरबराह है टीटीपी का, उसके बाद सबसे आम कमांडर था, उसका नायब था। और जब 2021 में एक शैडो कबीना तश्कील दी गई थी टीटीपी की, उसमें कभी वजीर दफा और कभी वजीर जंग, इनकी वजारतों के नाम भी सुनो। वजीर जंग, एक जंग का भी एक वजीर होता है। आपको पता ही है कि ये जो जंगजू हैं
ان کا جنگ کاروبار ہے، وہ اس جنگ سے کماتے ہیں۔ یہ شخص جس کا نام قاری امجد ہے، یہ آج سے نہیں، جب سے اس نے اپنی تعلیم مکمل کی ہے تب سے یہ جنگجو جو گروپ ہیں ان میں یہ جنگ کی پیاس بجھانے کے لیے کبھی حرکت الانصار میں، کبھی مولوی کی وہ جو مولوی محمد تھے ان کی شریطیں جو محمدی تھی، کبھی کشمیری جنگجو ان کے ساتھ، کبھی جیش محمد، کبھی طالبان، کبھی اپنی کوئی، یہ شروع سے ہی اس کے ذہن میں جو نا ایک فطور ہے کہ انسانی خون بہانا، انسانی جانیں لینا، اپنے مسلمان بھائیوں کو مارنا، یہ کوئی بہت بڑا جہاد ہے۔ اس قسم کے یہ کام آج سے نہیں، یہ 20-25 سال سے کر رہا تھا، اور یہ کبھی پاکستان آ جاتا، کبھی پاکستان سے واپس چلا جاتا۔ تعلیم اس کی تھی 10ویں جماعت فیل، انڈر میٹرک یہ شخص تھا۔ دینی تعلیم کے لیے دیوبندی مدارس میں یہ تعلیم حاصل کرتا رہا، کبھی شانگلہ میں، کبھی کراچی میں۔ اس سے فارغ ہوتے ہی یہ اپنی جو جنگی سرگرمیاں اس میں مصروف ہو گیا۔ جیسا کہ میں نے بتایا، پاکستان کے جو خیبر پختونخوا کے جنوبی اور مشرقی علاقے ہیں ان علاقوں میں یہ اپنی سرگرمیاں سر انجام دیتا رہا ہے اور نہتے اور بے گناہ شہریوں کو شہید کرتا رہا ہے، اور اس سے اس کے منہ کو خون لگ گیا۔ جب یہ پہلے یہ طالبان میں بھی شامل ہوا تھا، اس کے بعد یہ ٹی ٹی پی میں آ گیا، اور بہت جلد یہ کمانڈر کی حیثیت اختیار کر گیا۔ اور پاکستان میں جو دھماکے ہوئے ہیں، جو حملے ہوئے ہیں، جس میں بے گناہ شہری اور فورسز کے لوگ شہید ہوئے ہیں، اس شخص کے ہاتھ ان شہداء کے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ اس کی سر کی قیمت 50 لاکھ مقرر تھی۔ لوہے دیر کا یہ رہنے والا تھا، امریکہ کو بھی مطلوب تھا، اور پاکستان نے اس کے سر کی قیمت 50 لاکھ مقرر کر رکھی تھی۔ اور یہ جو عالیہ مذاکرات ہوئے ہیں، پہلے قطر میں اور پھر استنبول میں، یہ جو ناکام ہوئے ہیں، کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے، اس میں اس شخص کا بھی بڑا اہم کردار تھا۔ یہ ایک سرکش جیسے ہوتا ہے نا، ایک خود سر، دھمکیاں اور گدڑ ببکیاں اس کا وتیرہ تھا۔ جب مذاکرات ابھی چل ہی رہے تھے، آخری روز تھا استنبول مذاکرات کا، تو اس نے ایک لشکر تیار کیا اور پاکستان پر حملہ آور ہو گیا۔ حالانکہ سیز فائر کا ایک معاہدہ طے پا گیا ہوا تھا پاکستان اور افغانستان کے درمیان، جو کہ دوحہ میں ہوا تھا۔ اس سیز فائر پر پاکستان کاربند تھا، لیکن ایک پورے لاہور لشکر کے ساتھ پاکستان کی حدود میں داخل ہوا اور اس غرض سے پاک فورسز پر حملہ کر دیا کہ میں نے اس سیز فائر کو ناکام بنانا ہے۔ لیکن کمال جرأت اور بہادری کا اور تدبر کا مظاہرہ کیا۔ پاک فورسز نے اسے واصل جہنم کیا، اور اس کے باقی 3 کمانڈر اور ٹوٹل 25 لوگ واصل جہنم کیے۔ اور اس نے بلوچستان کے علاقوں میں بھی 10 سے زائد مقامات پر حملے کروائے، کیونکہ یہ وزیر جنگ تھا، اور ساری منصوبہ بندی اور تمام پلاننگ جو ہوتی تھی پاکستان پر حملے کرنے کی، پاکستانی شہریوں کو طے کرنے کی یا فورسز پر حملے کرنے کی، وہ جنگی عملی یہی ترتیب دیتا تھا، اور اس دفعہ خود کمانڈ کر رہا تھا۔ اس کی دیدہ دلیری یہاں تک آ گئی تھی کہ اب دیکھو میں کیا کرنے جا رہا ہوں، تاکہ ان کو یہ بتا سکے، کابل گورنمنٹ کو بھی اور پاکستان کو بھی، کہ میں کتنا خود سر، کتنا طاقت والا ہوں۔ اس میں 4-5 پاکستانی جانے بھی آپ کو پتہ ہی ہے، ایک کیپٹن بھی اس میں تھے، وہ شہید ہو گئے تھے۔ اس جھڑپ میں یہ شخص مارا گیا تھا۔ اور یہ قاری امجد کے مرنے اور نور ولی کے حوالے سے جو اطلاعات ہیں کہ پاکستان کی ایئر اسٹرائک میں جو گزشتہ ماہ وہ مارا گیا تھا، اب تقریباً ٹی ٹی پی کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اور اس کے مرنے کے بعد جو کمانڈ ہے، صف اول کی جو کمانڈ تھی ٹی ٹی پی کے، اس کے مر جانے کے بعد اب طالبان کی کئی ہوش کے جو ناخن لیے ہیں طالبان حکومت نے، اور راضی ہوئی ہے اس سوچ کے ساتھ، یہ کوئی پاکستان پہ احسان نہیں کر رہے۔ وہ اگر وہ آمادہ ہوئے ہیں مذاکرات جاری رکھنے پہ، جو کہ 6 نومبر کو ہوں گے، جیسا کہ
آپ کو علم ہے. اگر وہ مذاکرات جاری رکھنے پر آمادہ ہوئے ہیں تو اس ڈر سے کہ ٹی ٹی پی کا تو وہ خاتمہ پاکستان کر ہی دے گا. پاک فوج کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ یہ مہینوں یا سالوں کا معاملہ نہیں ہے، دنوں کا معاملہ ہے. اس کے بعد ہمارا کیا بنے گا؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ استنبول میں جاری پاک افغان امن مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے تھے. پاکستان کا واحد مطالبہ تھا کہ یہ افغان سرزمین جو دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے وہ نہ ہو، اور پڑوسی ممالک بالخصوص پاکستان کے خلاف وہاں سے جو دہشت گردی ایکسپورٹ ہوتی ہے افغان سرزمین سے اسے روکا جائے. اور یہ ایک جائز مطالبہ تھا، پوری دنیا اس کو تسلیم کرتی تھی. خود جو طالبان کا وہاں وفد موجود تھا اسے بھی اس سے کوئی انکار نہیں تھا، اس سے وہ ڈس ایگری نہیں کرتے تھے. لیکن ایگری ہونے کے باوجود دستاویزی جب بات آتی تھی تو وہ اس سے مکر جاتے تھے. اور پاکستان نے یہ کہہ کر مذاکرات کی میز چھوڑ دی تھی کہ اب فیصلہ جنگ کے میدان میں ہوگا. وزیر دفاع پاکستان خواجہ آصف کا بیان بھی آپ نے سن لیا ہوگا. اس کے بعد وزیر اطلاعات عطا طارڑ نے بھی اسی روز واضح کر دیا تھا، اور 2 روز قبل فیلڈ مارشل نے پشاور کا ایک دورہ کیا. وہاں پہ بھی انہوں نے ایک گفتگو کی تھی، اخبارات کی زینت بن چکی ہے، آپ تک پہنچ چکا ہوا ہے. اس کے بعد کہیں جا کر طالبان رجیم جو ہے، جو کابل حکومت ہے، اس کے کان کھڑے ہوئے. کچھ ترکی کا جو وفد ہے اور قطر کے لوگ جو وہاں پہ موجود ہیں، انہوں نے کچھ سمجھایا، کچھ شاید انہوں نے اپنی اوپر سے پگڑی اتاری، کوئی ہوا لگی، انہیں سمجھ آئی کہ ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے. شاید ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے. وہم ان کا یہ تھا، زوم ان کا یہ ہے کہ ہم نے چونکہ سپر طاقتوں کو ہرایا ہوا ہے، ہم نے سپر طاقتوں کو یہاں سے بگایا ہوا ہے. لیکن یہ مفروضہ جب وہ طے کرتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ بگایا کیسے تھا. آپ کے پاس کون سی ایسی گدڑ سنگھی تھی، کون سی ایسی آپ کے پاس انفارمیشن تھیں کہ آپ ناٹو سے ٹکرا گئے، آپ امریکہ سے ٹکرا گئے، آپ روس سے ٹکرا گئے، آپ گوروں سے ٹکرا گئے اور انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. اتنی آپ کوئی بہادر کو، اتنی آپ دلیر ہیں، جتنی کوئی ٹیکنالوجی ہے آپ کے پاس. جب خواجہ آصف نے تورا بورا پہاڑوں کا بیان دیا تو ان کا ماتھا ٹھنکا کہ یار انہیں تو ہماری تمام کمینگائیں بھی پتہ ہیں، ان کے خلاف تو ہم گوریلا جنگ بھی نہیں لڑ سکتے. اور پاکستان نے گزشتہ ماہ کے اوائل میں جو ایئر سٹرائک کیا تھا اور سرحد جہاں سے وہ عبور کر کے ہمارے لوگ وہاں جاتے تھے پاکستان میں، ان کا کیسے راستہ بند کیا اور کیسے طریقے سے چوکیوں پر قبضہ کیا، جب یہ تمام نقشہ ان کی آنکھوں سامنے آیا تب جا کر ان کے 14 توقع روشن ہوئے کہ یار معاملہ اگر بگڑ گیا تو شاید ہم کابل میں بھی نہ رہیں، ہمیں ایک بار پھر تورا بورا کے پہاڑوں کا رخ کرنا پڑے. اور اب جب آپ رخ کرو گے تو وہ تو آپ کے اندرون افواج گھسی ہوئی تھیں، ہندوستان میں موجود تھیں، انہیں آپ کے نقشے کا نہیں پتا تھا، علاقوں کا نہیں پتا تھا، جو انٹیلیجنس انفارمیشن ہوتی ہیں وہ نہیں تھیں ان کے پاس اس طریقے سے جو ہونی چاہیے. وہ ناکام ہو گئے. اور یہاں کی آب و ہوا اور 20 سالہ طویل جنگ امریکی حوالے سے اگر بات کریں تو وہ معاملات کچھ مختلف تھے. یہاں تو پاک فوج اپنے ملک میں بیٹھی ہوئی ہے، دنیا کی 12ویں سپر پاور ہے آپ کی پاک فوج، اور 118ویں نمبر پہ آپ کی فوج آتی ہے، اور فضائیہ کا کہیں آپ کا نام ہی نہیں ہے. اور پاکستان کی فضائیہ کے ڈنکے بج رہے ہیں پوری دنیا میں. حال ہی میں پاک انڈیا جو جڑپ ہوئی تھی اس میں دیکھ لیا، اور خود آپ نے بھی دیکھ لیا جب ہماری ایک قوم کی بہادر بیٹی کابل پہنچی اور وہاں دوسرے جو آپ کے دہشت گردی کے ٹھکانے تھے وہاں پہ جو ایئر سٹرائک ہوئی. اور آپ نے یہ بھی دیکھ لیا، یہ ایک ڈیمانسٹریشن تھا آپ کے لیے، ایک مثال تھی کہ یہ کچھ ہونے والا ہے. اگر آپ بندے کے پتر بن جاتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، انسان بنے، امن سے رہیں، امن سے رہنے دیں. امن کی تلاش کے لیے برادر ملک ہیں،
ایک ہی خون ہے, مسلمان ہیں, اپنے اندر جذبہ مسلمانی جگائیں, نہ کہ ہندوؤں کی گود میں بیٹھیں, یہودیوں سے مشورے لیں اور اسرائیل اور انڈیا کی ایما پر, اپنے ایک مسلمان ملک پر آپ دعویٰ بول دیں. اور جب آپ کو منہ کی کھانی پڑے تو کوئی دنیا میں کوئی ملک آپ کا ساتھ دینے والا نہ ہو. جس انڈیا کی شے پہ آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, خود آپ دیکھ لیں کہ اس کے ساتھ دنیا کے کتنے ملک ہیں, اور جس ملک کے ساتھ آپ ٹکر لگا رہے ہیں اس کے ساتھ دنیا کس طریقے سے کھڑی ہے. کیا یہ دنیا پوری اندھی ہے, انہیں سمجھ نہیں آتی, یا وہ ناپختہ ہیں, نابالغ ہیں؟ آپ بہت سمجھدار ہو, آپ ٹکر لے کے بیٹھ گئے ہو اس قوم سے جس قوم نے یہاں تک آپ کو پہنچایا, 50 سال تک آپ کو بطور میزبان آپ کو گلے سے لگائے رکھا. چلیے یہ تو ہم نہیں احسانات نہیں گنواتے, آپ ساری دنیا دیکھ چکی ہے کہ آپ کس حد درجے کے نمک حرام ہو. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ آپ کا قول و فعل ہے, آپ کا عمل ہے, آپ کے آگے چل کر آگے آپ کے آئے گا. اللہ نہ کرے کہ ہمیں کبھی ضرورت پڑے کہ ہم آپ سے کوئی احسان لیں. جب مذاکرات ناکام ہونے لگے, ترکی نے اور قطر نے جب آپ کے سامنے آئینہ رکھا کہ آپ کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے, تب آپ سیدھے راستے پہ آ گئے. پورا مہینہ ہو چلا ہے تقریباً اس بات کو, اور پورا ہفتہ مذاکرات یہاں میں بھی استنبول میں بھی جاری رہے. ایک نکتہ تھا, آپ نے صرف آن کرنی تھی کہ آپ سے مل کر ہم دہشت گردوں کے نشانوں, یہ دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں ان کو نشانہ بنائیں گے اور اپنی سرزمین پہ انہیں پنپنے نہیں دیں گے, وہ جو خود آپ کے لیے بھی خطرہ ہیں. لطف کی بات ہے پاکستان کے لیے تو 2 صرف وہاں پہ گروپ ہیں, ایک ٹی ٹی پی اور یہ ایک فتنہ الہندوستان, اور آپ کے لیے تو BCU پہ اور پر توڑ رہے لوگ کس طریقے سے آپ کا درن تختہ کیا جائے. آپ کو نوشتہ دیوار پڑھنا ہی نہیں آتا, آپ دیکھنا ہی نہیں چاہ رہے. آپ نے اگر زندہ رہنا ہے امن کے ساتھ, اچھے پڑوسی کی طرح, تو آپ کو پاکستان کے یہ جو تمام مطالبات ہیں بشمول اپنی جو سرزمین آپ دہشت گردوں کے لیے استعمال ہونے دے رہے ہو اسے روکنا ہوگا. اور پاکستان کی شرائط کوئی ایسی نہیں ہے جو کہ ناجائز ہیں جسے دنیا تسلیم نہیں کرتی, یا آپ سے کوئی زبردستی کوئی ایسی چیز منوائی جا رہی ہے جو آپ کر نہیں سکتے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کی ٹریڈ, آپ کا ملک پاکستان کے بغیر چل ہی نہیں سکتا. اب ٹریڈ رکی ہوئی ہے نا, کیا صورتحال ہے وہاں پہ. اور جب مذاکرات ناکام ہوئے تھے, پاکستان تقریباً مذاکرات کی میز سے اٹھ گیا تھا. وہ رات آپ نے جا کے گزاری. آپ کی جو کابینہ کے لوگ ہیں انہیں کہا گیا تھا کہ آپ اپنے گھر بدل لیں, لوکیشنز اپنی چینج کریں, اپنے بال بچوں کو ادھر ادھر شفٹ کر دیں. آپ خود تو یہ ایسا کر سکتے ہو, جو آپ کی عوام ہے وہ کدھر جائے گی. آپ تو تورا بورا کے پہاڑوں میں بھی چلے جاتے ہو, آپ اپنی جگہ بھی شفٹ کر لیتے ہو, آپ کے پاس بختر بند گاڑیاں بھی ہیں, غاریں بھی ہیں, چھپنے کی جگہ بھی ہے, آپ تو چھپ جاؤ گے. باقی عوام کدھر جائے گی؟ وہ کیا اس کو بھوک افلاس کے حوالے کر دو گے؟ اور جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کمین گاؤں میں ہی چھپنا ہے, یار آپ ٹھاٹ کی یہ حکومت کر رہے ہو, آپ کو پاکستان کے تعاون سے, اگر دیگر ملکوں کے تعاون سے آپ کو حکومت مل گئی ہے تو ٹھنڈی کر کے کھاؤ, امن کے ساتھ رہو.